अस्सलाम वालेकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजिम हैं सैयद इरफान अहमद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सीरीज़ में लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल नंबर 16, 17 और 18 का मुताला करेंगे। तो आइए मॉड्यूल नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है मुमताज़ कारगुजार की सी ज़िंदगी के 5 गुर। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इंतहाई बुलंद कारगुजार CEOs नीज़ निहायत कामयाब ताजिरों के लाइफ कोच के तौर पर खिदमात दे चुका हूँ। इन लोगों की एक बड़ी खूबी मुझे पसंद है। रॉबिन, मैं जो कुछ चाहता हूँ, जैसे एक ज़बरदस्त शरीक हयात, वालिद वालिदा, मैं अपने कलील वक्त में कैसे बन सकता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी ज़ाती अंदरूनी ज़िंदगी को भी भर सकूँ। इसी सवाल के जवाब के तौर पर मैं उमूमन 5 बातें उनसे करता हूँ। नंबर 1, प्लानिंग कीजिए। हर इतवार की सुबह या रात को 90 मिनट निकालिए और अगले हफ्ते की प्लानिंग कीजिए कि आपको अगला हफ्ता कैसे गुजारना है। पहले तो अपने बेहतरीन हफ्ते की तस्वीर का तसव्वुर करते हुए अपने जहन को इसमें मसरूफ़ कीजिए। खुद को अपने काम और घर में बुलंदतरीन सतह पर काम करता देखिए। महसूस कीजिए कि आप रोज़ाना ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़ ले रहे हैं और पसंद के इंतखाब कर रहे हैं। फिर इस विजन को पूरी तफसील और अज़्म के साथ अपने जर्नल पर तहरीर कर लीजिए। ना सिर्फ अपने काम की ख्वाहिशें तहरीर कीजिए, बल्कि अपने घर और अपने बारे में आपने जो कुछ तय कर लिया है, इसे भी अहाता तहरीर में लाइए। नंबर 2, रोज़ाना 1 घंटा पहले उठने की आदत बनाइए। हम में से अक्सर अपनी नींद की ज़रूरत से ज़्यादा ही सोते हैं। जब हम चादर के नीचे सो रहे होते हैं तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजरती चली जाती है। यकीनन मुनासिब नींद बेहतरीन कारगुजारी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन नींद की ज़्यादती आपकी मंजिल तक पहुँचने के इम्कानात को ख़त्म कर देती है। नंबर 3, अपने बेहतरीन चीज़ों पर फोकस को कायम रखिए। अपनी बेहतरीन चीज़ों पर फोकस कीजिए और बाकी को दूसरों के हवाले कर दीजिए। हम सब की चंद मखसूस सरगर्मियाँ होती हैं जो हम जब करते हैं तो हम अपने बेहतरीन हफ्ते तख्लीक कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये सरगर्मियाँ अपने क्लाइंट्स के साथ बैठना, तख्लिये में वक्त गुजारना, जबकि मैं अपनी किताबों के लिए बेहतरीन आइडियाज़ तख्लीक कर सकूँ, वो कोचिंग और तकारीर है। अपनी टीम के साथ वक्त गुजारना है ताकि मैं अपना विजन उससे जिक्र कर सकूँ, और मुताला है ताकि मैं फोकस और चुस्त रह सकूँ। अपने जर्नल पर वो चीज़ें लिखना शुरू कर दें जो आपके इर्द गिर्द हैं और बेहतरीन नताइज के लिए आपको जिन पर काम करना है। नंबर 4, हर सुबह गुज़श्ता दिन की 3 फतूहात पर खुशी मनाइए। खुद को तेज़ रफ्तार और बुलंद तर तवानाई पर रखने के लिए ये बहुत ही कारगर तदबीर है। गुज़श्ता कल के ऐसे 3 अहम काम लिखिए जिनकी वजह से आप कल अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन खेल खेल सकें। ये वर्जिश हो सकती है या कोई अहम सेल्स कॉल, अपनी ज़िंदगी के मिशन से रब्त, या फिर किसी किस्म का चैलेंज भरा लम्हा। अपनी फतूहात से ताल्लुक़ को अपने सामने रखने से मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करना आसान हो जाता है। नंबर 5, अपने आप से सवाल पूछिए। अपने आप से मुस्तकिलन दर्जा झेल 2 सवाल पूछते रहिए। मैं इस लम्हे जो कुछ कर रहा हूँ, क्या ये मेरे वक्त का बेहतरीन मसरफ़ है? और क्या ये सरगर्मी मुझे अहदाफ के करीब ले जा रही है या दूर कर रही है? मुतासिर कुन अक़वाल। एहसान का रास्ता ये है कि तमाम गैर एहसान कामों से रुक जाओ अभी। टॉम पीटर्स। ये बात करना छोड़ दीजिए कि अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, खुद वैसा बन जाइए। मार्कस ऑरलियस। आपने अपने किसी मुआवन से हकीकी गुफ्तगू आखिरी बार कब की थी? यानी मौसम या पसंदीदा टीम के बारे में नहीं, अपनी ज़िंदगियों के बारे में। टॉम शैपल। तब्दीली में महारत के 3 इसबाक। नंबर 1, समझ लीजिए कि फितरत तमाम की तमाम तब्दीली पर मौकूफ़ है। ये दुनिया लाज़मानी और नाकाबिल तब्दील कवानीन फितरत के तहत चल रही है। अपनी ज़िंदगी और कामों को इन कवानीन के साथ हम आहंग कीजिए। इन कवानीन के ख़िलाफ़ अमल करेंगे तो ये मज़ाहमत आपको खुद ब खुद मुश्किलात में फंसा देगी। एक सादा कानून के मुताबिक फितरत तब्दीली को पसंद करती है। मौसम बदलते हैं,
جانور پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہی معاملہ ہماری جانوں کے ساتھ بھی ہے۔ تبدیلی در تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ یہ ہمارے اندر خوف کی آواز ہے جو مزاحمت کرتی ہے اور تبدیلی سے بھاگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر تبدیلی اچھی ہے۔ یہ ہمارے پروان چڑھنے اور بہتر بننے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ ہمیں اپنے سچے من سے متعارف کرواتی ہے۔ جب آپ تبدیلی سے محبت کرنا سیکھتے ہیں اور زندگی کی غیر یقینی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ خود کو نئے ممکنات فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، یاد رکھیے جو آدمی تجربہ کرتا ہے وہی زیادہ تر جیتتا ہے۔ میں جب کسی ادارے کے ملازمین کو بہترین کارگزار میں تبدیل کرنے پر کام کرتا ہوں تو مجھ سے سب سے زیادہ یہ درخواست کی جاتی ہے، برائے مہربانی ہمیں اپنے ان تمام تبدیلیوں کو منظم و مرتب کرنا سکھائیے جن سے ہم گزرتے ہیں۔ میں انہیں جو لاہے عمل سکھاتا ہوں ان میں سے ایک کا تعلق ذاتی اقدار سے ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ تبدیلی ہمارے اس زاویہ نظر کو تبدیل کرتی ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم تبدیلی کو گلے لگاتے ہیں تو ہم بیزاری اور بے پرواہی سے باہر آ جاتے ہیں۔ تبدیلی آپ کو وہ موقع دیکھنے کے قابل کرتی ہے جو اس سے پہلے اوجھل تھا۔ حتیٰ کہ شدید کرب امیز تبدیلیاں مثلا حادثات، بیماریاں یا اموات سے ہم جو تجربہ پاتے ہیں وہ ہمیں طاقتور اسباق فراہم کرتی ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس انتخاب ہے۔ ہم نتائج کے سامنے مزاحمت اختیار کر کے چڑچڑے ہو سکتے ہیں، یا تبدیلی کو قبول کر سکتے ہیں، یا احساسات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم جا کر شعوری طور پر اپنی قوت کی سچی روشنی پر اقدام کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہم خطرات سے باہر غیر محفوظ ہیں، کیونکہ اس دنیا میں خطرات ہی میں تمام انعامات ہیں۔ بستر مرگ پر آپ کو سب سے زیادہ قلق یہی ہوگا کہ آپ نے زندگی میں خطرات مول کیوں نہیں لیے۔ زندگی کے آخری لمحات میں سب سے زیادہ غم انہی خطرات کا ہوگا جو آپ لینے میں ناکام رہے، انہی مواقع کا ہوگا جن سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے خوفوں کا سامنا کرتے ہیں، اپنے چیلنجز سے نمٹتے ہیں اور غیر متوقع حالات میں عمل کرتے ہیں تو ہم اس وقت سب سے زیادہ زندہ ہوتے ہیں۔ بلند توانائی اور بہترین صحت کے لیے میری ذاتی مشقیں۔ جب آپ اپنی زندگی کا بہترین سال تخلیق کرنے جا رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ کے اندر توانائی، چستی اور اچھی صحت ہو تاکہ آپ زندگی کا بہترین کھیل کھیل سکیں۔ ذیل میں وہ چند اقدامات بیان کیے گئے ہیں جو صحت مند رہنے کے لیے عموماً میں خود استعمال کرتا ہوں۔ مثلاً شام 7 بجے کے بعد نہ کھائیے، دن بھر خوب ڈھیر سا پانی پیجیے، روزانہ پھلوں کا تازہ رس پیجیے، روزانہ وائٹامن اور منرل لیجیے، کم کھائیے، ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ ورزش کیجیے، 7 ذاتی ٹرینر سے خدمات لیجیے۔ ماڈیول نمبر 17، اپنی نشانی چھوڑیے۔ میں یہاں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل باقاعدگی سے موت کی خبریں پڑھ رہا ہوں۔ یقین سے نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے انسانوں کی طرح جب ہم زندگی کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنی موت سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ اس حقیقت سے تعلق کا ہمیں ایک نہ ایک دن سب کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے نزدیک اس کا الٹ ہے۔ موت سے تعلق میرے ایام میں مزید زندگی بھر دیتا ہے، یہ مجھے توانائی دیتا ہے، یہ چاہنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی بہتر جیوں اور موت کو قریب آتے محسوس کر کے مایوس نہ ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچنے کی جرت کریں کہ اگلے 30 دن آپ کی میراث کیا ہوگی، وہ کیا نقشہ قدم ہوں گے جو آپ کے پیچھے آنے والی نسلوں کو آپ کی پیروی کرنے کی جرت دیں گے، آپ کی شناختی نشانی کیا ہوگی۔ موت کی خبریں پڑھ کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھی طرح زندگی گزاری گئی کیسے ہوتی ہے۔ ان خبروں سے میں یہ سیکھتا ہوں کہ اچھی زندگی سے مجھے کیا لینا ہے، اور ایسے فرد کی زندگی سے کہ جس نے اچھی زندگی نہیں گزاری کس عمل سے بچنا ہے۔ متاثر کن اقوال: کھیل تفتیش کا سب سے منظم طریقہ ہے، البرٹ آئنسٹائن۔ کامیابی کی کلید یہ ہے کہ غیر روایتی خیالات سوچے جائیں، ٹریور بیلس۔ جن چیزوں کو اکثر لوگ ناکامی کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کامیابی کے اقدامات ہوتے ہیں، مالکم بریکلن۔ کامیابی اچانک نہیں ہوتی، یہ مشقت اور قربانی لیتی ہے۔ غیر معمولی لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ دونوں کام کرنے کے خواہش مند ہوں، معمولی لوگ یہ کرنا نہیں چاہتے۔ رابن شرما۔ مواقع کی کھڑکیاں۔ میں ہمیشہ اسے درست نہیں سمجھ پایا۔
میں اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ چلنے میں بہت سخت کوشش کرتا ہوں تاکہ میری ویڈیو اور آڈیو میں ہم آہنگی ہو، لیکن میں ایک انسان ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں۔ میں اپنی کتابوں اور ورک شاپس میں بڑا وقت لوگوں میں یہ جرت پیدا کرنے میں لگا چکا ہوں کہ وہ اپنے خوفوں کی طرف دوڑیں اور جب بھی چھوٹے چھوٹے تجربات کے ذریعے مواقع ملیں انہیں تھام لیں۔ میں اپنے کلائنٹس کو خواب دیکھنے اور چمکنے کی جرت کرنے کا چیلنج دیتا ہوں، کیونکہ اچھی طرح گزاری گئی زندگی وہ ہے جو اپنی بہترین اور بلند ترین سطح پر پہنچے، اور زیادہ تر میں ایک پوسٹر بوائے ہوں کہ میں ایسی جگہوں پر جاتا ہوں جہاں مجھے خوف آتا ہے اور وہ کام کرتا ہوں جن سے مجھے بے آرامی محسوس ہو، لیکن حال ہی میں نے ایسا نہیں کیا، معاف کیجیے گا۔ میں ٹورنٹو میں دا فور سیزن کی لابی میں تھا اور ایک کمپنی ایڈوانس میڈیکل آپٹکس کے لیے تقریر کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور سمجھنا چاہا کہ میں نے کسے دیکھا ہے۔ ہاروے کیٹل۔ ہاروے کیٹل ایک امریکی اداکار اور پروڈیوسر ہے جسے فلم انڈسٹری کے بڑے انعامات جیسے آسکر اور گولڈن گلوب بھی مل چکے ہیں۔ میں اپنی عظمت سے سکڑ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت کیوں میں کھڑا نہیں ہو پایا اور آگے بڑھ کر میں اس سے مل کر ایک نیا دوست نہیں بنایا، حالانکہ میں یہ کام اس سے پہلے بیس بال کے عظیم کھلاڑی پیٹے روز کے ساتھ شکاگو ایئرپورٹ پر کر چکا تھا۔ میں ایسا گزشتہ ماہ کینری کریوز کے ساتھ کر چکا تھا، جو روم میں ہوٹلوں کی ایک سیریز کا مالک اور دنیا کے بہت بڑے دولت مندوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے یہ کام سینیٹر ایڈورڈ کینیڈی کے ساتھ کیا جب میں نے اسے بوسٹن میں دیکھا۔ یہی کام ہالی فیکس، نووا اسکوشیا میں گٹار کے ماہر ایڈی وان ہیلن کے ساتھ کیا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن میں نے ہاروے کیٹل سے ملنے کا موقع کھو دیا۔ ہر روز ہمیں زندگی مواقع کی کھڑکیاں فراہم کرتی ہے۔ ہماری منزل کا تعین اس رد عمل سے ہوتا ہے کہ جو ہم مواقع ان کھڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان سے پیچھے ہٹ جائیے اور آپ کی زندگی چھوٹی ہو جائے گی۔ خوف محسوس کریں تو ان کی طرف دوڑیے، آپ کی زندگی بڑی ہوتی جائے گی۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی انہیں پروان چڑھائیے اور چیمپئن بنائیے۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی کھڑکی ہے، انہیں بتائیے کہ غیر مشروط محبت کیسے ہوتی ہے۔ جب یہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہیں کھلتی۔ اگر میں نے دوبارہ کبھی ہاروے کیٹل کو دیکھا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کی طرف بڑھوں گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں اداکاروں کے تعاقب میں رہنے والا کوئی منچلا ہوں۔ جب تک کہ ہم بات چیت شروع نہ کریں، تب اس پر یہ آشکار ہوگا کہ میں وہ انسان ہوں جو زندگی کے فراہم کردہ تحفوں کو قابو کر لیتا ہے۔ ماڈیول نمبر 18، بہترین کھیل کا چیلنج۔ انسانوں کو چیلنج کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی پروفیشنل اور پرسنل زندگی کو جھنجھوڑیں اور بے پرواہی کے اندر چھپی عظمت کو کھوج نکالیں۔ چیلنج ہمیں خود کو بڑھانے اور کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ چیلنج ہمیں اپنے اندر عظیم تحفے، بلند ترین صلاحیتوں اور کھری شخصیت دریافت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگلے 30 دن میں آپ کو درجہ ذیل چیلنج پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ دنیا میں جس سب سے زیادہ مثبت مزاج والے شخص کو جانتے ہیں کہ جس میں منفیت نام کو نہیں، ویسا بنیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ ایسے 3 کام کیجئے جنہیں کرنے سے آپ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، اور ان مقامات کی سیر کو جائیے جہاں جانے سے آپ گھبراتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ باقاعدگی سے ورزش کریں، صحت بخش غذا کھائیں اور اپنے جسم کے ساتھ ایک مقدس شے کا سا برتاؤ کریں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایک بہتر شریک حیات بنیں، ایک محبت کرنے والے والد، والدہ اور زیادہ باعزت انسان بنیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ روزانہ صبح 60 منٹ مقدس گھنٹہ کے طور پر گزاریں اور اس دوران وہ پڑھیں جیسا کہ آپ زندگی میں بننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایسے معاشرے میں جہاں زیادہ تر اوسط لوگ بستے ہیں، زندگیاں بسر کر رہے ہیں، احسان کے درجے پر کام کریں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سیارے پر کہ جہاں ہر سمت تاریکی ہے، آپ روشنی پھیلائیے، خواہ آپ کی پذیرائی بھی نہ ہو۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جو انتخاب آپ کو میسر ہیں انہیں اس مہینے کو غیر معمولی بنانے کے لیے استعمال کیجیے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں انہیں اپنی گہرائی میں اتاریے تاکہ آپ عمل کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ایک لمحہ لیجیے ابھی اور یاد کیجیے کہ آپ حقیقتاً کیا ہیں، عظیم بننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ متاثر کن اقوال۔ مختصر سا عمل ہمیشہ بہترین نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ رابن شرما، ہو ول کرائی وین یو ڈائی۔ آزادی زندگی کا واحد قیمتی ہدف ہے۔ یہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔
اگر ہمارے دل میں خوف بسے ہوئے ہیں تو ہم کبھی روشن قلب نہیں ہو سکے۔ A Manual for Living۔ روح کا حسن اس وقت چمکتا ہے جب آدمی ایک کے بعد دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ان مشکلات کا ادراک نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ایک جرری انسان ہے۔ ارسطو۔ بہترین والدین بننے کے طریقے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کے ساتھ ہفتہ واری تفریح کیجیے اور اس دوران گہری سطح پر ان کے ساتھ تعلق استوار کیجیے۔ 2، جب آپ رات جرنل لکھیں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جرنل لکھنے کا عادی بنائیے۔ 3، بچوں کے ساتھ مذاق کیجیے، ان کے ساتھ ہنسیے اور کھیلیے۔ نمبر 4، آپ کار چلا رہے ہوں اور بچے خوش گپیوں میں مصروف ہوں تو ان کے ساتھ بامقصد موضوعات پر گفتگو کیجیے، مثلاً کردار کی مضبوطی، زندگی کے اہداف، احسان اور سچ بولنا۔ 5، بچوں سے جارحانہ سامع بن کر سنیے، بالفاظ دیگر وہ جو کچھ کہیں اسے توجہ اور سنجیدگی سے سنیں۔ نمبر 6، گاہے گاہے اپنے بچوں کو بتاتے رہیے کہ وہ کتنے اچھے ہیں اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ چند سوالات۔ 1، میں کیا کرنا بہت پسند کرتا ہوں؟ 2، میرے لیے سب سے زیادہ متاثر کن کون ہے؟ 3، میں کس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں؟ 4، میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ 5، کیا شے مجھے آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہے؟ خوف کو شکست کیسے دیں؟ دنیا بھر میں مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے یہ جانا کہ لوگ بہت کم تر کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی خوف سے پر ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ خوف ہوتے ہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عموماً ہم ایک دوسرے سے یکساں خوف ذکر کرتے ہیں، مثلاً مسرت کیے جانے کا خوف، ناکامی کا خوف، کافی زیادہ حاصل نہ کرنے کا خوف، کامیابی کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ میرے ویکنڈ پروگرام اویکننگ بیسٹ سیلف میں اپنے شرکاء میں سے ایک طاقتور پروسیس بیان کرتا ہوں جس سے انہیں اپنے خوفوں کو نکالنے میں مدد ملے جو ان کی زندگیوں کو محدود کیے ہوئے ہیں۔ اپنے خوفوں کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا کام جو آپ آج کر سکتے ہیں یہ ہے کہ خوف کو تسلیم کریں اور ان پر توجہ دیں۔ ہم میں سے اکثر اپنے خوفوں کا انکار کرتے ہیں، ہم یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہمیں خوف نہیں، اور پھر اس انداز سے ہماری زندگی تشکیل پاتی ہے کہ ہمیں تو ان خوفوں کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے خوفوں کا سامنا کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری انفرادی قوت پروان چڑھتی ہے بلکہ ہمارے خوف یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سنا جا رہا ہے۔ اپنے خوفوں کو تسلیم کرنا بہت اہم ہے، ان سے واقف ہوں۔ اس سے یہ بھی زیادہ مؤثر ہے کہ اپنے خوفوں کو آواز دیں، اپنے خوفوں کے بارے میں بات کریں، اپنے قابل بھروسہ افراد سے ان خوفوں کے بارے میں بات کریں جو آپ کے خوابوں کی زندگی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ خوفوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں جرنل پر لکھنا بھی ایک مؤثر تدبیر ہے۔ ہم سب کے روشن اور تاریک پہلو ہوتے ہیں اور ہمارے خوف ہمارے سیلف کے سائے میں رہتے ہیں۔ جب آپ سائے کو روشنی میں لے جاتے ہیں تو یہ خوف غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے سایہ کو ایک طرف کرتے ہیں اور خوفوں کو شعوری آگہی کی روشنی میں لاتے ہیں تو یہ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم اپنے خوفوں کے بغیر زندگی گزارنے لگے تو یہ زندگی کتنی حسین دکھائی دینے لگے گی۔ ذرا سوچئے اگر ہم اپنی روشنی کو اسی طرح چمکنے دیں جیسا کہ اسے چمکنا چاہیے تو دنیا کتنی عظیم ہو جائے گی۔